बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 दिसंबर मंगल का दिन है और आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। और इमरान खान की आपको पता है आज मुलाकातें अडियाला के बाहर, खान के दीवाने हैं, इश्क का इम्तहान है, काफिलों का रुख भी है और जो लोग नहीं आए पहले वो भी आ रहे हैं। और खान के बेटों की हाउस ऑफ कॉमन में आमद भी हुई। क्या ये आलमी अदालत में जाएंगे? इनकी स्ट्रेटजी क्या है? तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा और अहम वार खान की मुलाकातों के हवाले से और वफाकी हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में, ये बड़ा अहम आपको पेशरा बता रहा हूँ, कमेटी बना के जो इजलास बुलाया वो तफसीलात क्या है। और महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन में पेशरफ्त हुई है। और खुर्रम ज़ीशान के घर पर जो फैसल वाडा की धमकियों के बाद हमला हुआ, उसकी FIR किसके खिलाफ होगी, ये भी बड़ा अहम। मालूम नामालूम कौन है? और ज़ीशान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खुर्रम ज़ीशान, मेरी भी उनसे बात भी हुई। बरतानिया में मोहसिन नकवी भीगी बिल्ली, वहाँ पर अपनी चेकिंग करवाते रहे और वहाँ क्या मामला चल रहा है बरतानिया में, वो भी आपके सामने कुछ रखूँगा तफसीलात। इसके अलावा जो नून लीग के मसाइल, आर्टिकल 234 के पार्लिमानी निज़ाम, उस पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो आई, एक तो बड़ी रिपोर्ट जिसमें करप्शन की भी, IMF ने आज किस्त जारी करते हुए क्या ऐसी खतरनाक शराइत और हुक्म दे दिए फंस के। और तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला भी आज, ये सारी तफसील से बात करूं तो अडियाला जेल ज़ाहिर है आज मरकज़ होगा, वो हो सकता है दूसरे वीलॉग में तफसीलात जाएं। अभी तक टिकट होल्डर्स जो पंजाब से काफिलों की सूरत में रवां दवां हैं, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से भी लोग पहुंचे हुए हैं, जो लोग पिछले एहतजाज में नहीं आए आज वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अभी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सी वहाँ सी मामलात आ रहे हैं कि गिरफ्तारी के फैसले भी हुकूमत के, दफ़ा 144 भी है, कर्फ्यू भी लगाया गया, वहाँ बड़ी भारी नफरी तैनात कर दी क्योंकि औरतों पर हाथ उठाना है। और आपको पता है औरतों पर हाथ उठाने के लिए इन्हें मुस्टंडे ये चाहिए। पेट्रोल पंप, तालीमी इदारे, वहाँ गोरखपुर और दायकल नाके के पास नई फोर्स भी तैनात की गई है। लेकिन इकट्ठ बड़ा होगा, तफसील उसकी बाद में दूसरे विलाग में बात करें। अभी जो ताज़ा तरीन हालात है, कल मैंने आपको 2 शहजादों का बताया, अब उन मामलात में थोड़ी और तेज़ी आई है क्योंकि इंटरनेशनल मामलात है, ये इन्हीं की तब्दीलियाँ पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी सतह पर वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात, उसमें नया मोड़ गया है। देखिए फील्ड मार्शल ने COD का हलफ उठा लिया है। ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इनकी अपनी जो मौजूदा हुकूमत है वो इनके साथ खड़ी होने पर तैयार नहीं है। बेशक आपको बाज़ार इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन ये एक तरफ गवर्नर आज सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिराने के लगे, लेकिन मसला इनके लिए बन गया वफाकी हुकूमत। ये जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई जिसमें फील्ड मार्शल और वफाकी हुकूमत, जिसमें मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ, इनके दरमियान डेडलॉक आया। आप हैरान होंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को सिस्टम में से ना निकाला जाए, इन्हें साथ रखा जाए, क्योंकि इस वक्त इनकी जो बका की कुंजी है वो ये बन चुके हैं। एक तरफ तो गवर्नर गाज की धमकियां वहां की थी, लेकिन सिचुएशन ये है कि वफाकी हुकूमत का खुद वजूद रखना इस वक्त मुश्किल हो गया। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बड़ा महाज जो खोल दिया है। अगर आपको ये अचानक इमरजेंसी या कोई बड़ी तब्दीलियों का ऐलान नजर आए तो आप हैरान ना होइएगा, ये बात ज़हन में रखें। नून लीग पीपल्स पार्टी को इस बात पे कायल करने की कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ को सियासत में से निकालें, -1 करें, इमरान खान को -1 करें और फिर तहरीक इंसाफ की लंगड़ी लूली सूरत को तस्लीम करें। लेकिन ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फील्ड मार्शल सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, सादा सी बात, क्योंकि खान पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। क्योंकि अभी ये दावे कर रहे हैं ना हमारे पास सबूत है, तो जनापुर के नक्शे, मुशर्रफ का जहाज, अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम भी इस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे सबूत मौजूद थे। बांग्लादेश में, मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट, वो महमूद रहमान कमीशन में भी सबूत मौजूद है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात नहीं, ये इन्हें पता है, ये सब जानते हैं। और ये इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित भी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं करार दे सकते। ये इन्होंने इंटरनेशनल इदारों में बात की, उन्होंने भी मजाक उड़ाया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीकी कांग्रेस, सेनेटर्स, यूरोपीय यूनियन, ह्यूमन राइट्स, जो कि आज़ाद खुद मुख्तार इदारे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो भी जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान को कैद तनाही में रखा है, इमरान खान की मुलाकातें बंद, इमरान खान के इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इमरान खान की अहलिया भांजे सब जेल में, उनकी पार्टी जेल में। अब इमरान खान उस पर गुस्सा भी ना करे, इजहार भी ना करे, मतलब मजलूम अपने जुल्म का जिक्र भी ना करे, तो फिर क्या करे? और सबूत जो उन्होंने हमेशा कहे वो यही निकले थे, हमेशा सोफे के पीछे, पर्दे के नीचे, और वो गुफ्तगू, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, ना कोई ऑडियो, ना तो CCTV फुटेज। तो ये जो बयानियां इन्होंने बनाया, सियासी बयानियां कि किसी तरह इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, उस पर इनकी अपनी वफाकी हुकूमत नहीं मान रही। उस पर जो पार्लिमानी कमेटियां हैं वो मैं आपको आगे चल के थोड़ा ये भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ ये याद रखें कि आले शरीफ और जरदारी का ये एक तजर्बा भी है कि जब भी इन्हें सियासत से निकाला गया फिर मामला मार्शल की तरफ ही गया। और ये फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, ये सारे माइनस होंगे।
اس لیے ان حالات میں جو سب سے بڑا ٹوسٹ آیا، اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ مجبور ہوئے کیوں۔ کل میں نے آپ کو محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے حوالے سے سعودی عرب امارات کے معاملات بتائے، اس میں یمن کی صورتحال اور غزہ کا منصوبہ بتایا۔ اب اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ دیکھیں یہ منصوبہ فیلڈ مارشل کے لیے کیوں اتنا اہم ہے۔ وائٹ ہاؤس ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچنے کے ان کے پاس دو راستے تھے، جو پہنچ تو گئے لیکن ٹرمپ کے پاس پہنچ کر بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی دلچسپی ان میں نہیں رہی، اس کا فوکس دوبارہ یوکرین کی طرف چلا گیا ہے۔ ان کی جتنی لابنگ کی کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئیں، سوائے ان کے جو جرائم پر مغرب کی خاموشی ہے ایک، اس کے علاوہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی۔ اب ان کا جو منصوبہ ٹرمپ تک پہنچنے کا تھا اس میں ایک انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکاف کو استعمال کیا، جس کے ذریعے وہ کور کمانڈر صاحب اور بلال بن ثاقب کرپٹو کرنسی وہ آپ سارا جانتے ہیں، وہ توڑ نہیں چڑھ سکا۔ دوسرا اہم معاملہ تھا جو سعودی عرب میں موجود راحیل شریف کی مدد سے محمد بن سلمان تک پہنچے، وہاں ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر محمد بن سلمان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا کہ غزہ امن فوج میں پاکستان کی فوج جائے گی، وہاں اسرائیل کی مدد کرے گی، مزاحمت کاروں سے اسلحہ لے گی، اسرائیل کا تحفظ کرے گی، یہ پوری کی پوری ڈیل ان کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے بدلے میں انہیں 20 سے 25 ارب ڈالر ملیں گے جو سعودی عرب، عرب امارات، امریکہ یہ معاشی طور پر کی مدد کریں گے۔ پھر جس طرح سوویت یونین افغان جہاد میں جنرل ضیاء الحق نے شرکت کی اور پاکستان کی معاشی ترقی کی اور لوگ پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھول گئے، اسی طرح پاکستان میں عمران خان طریقے صاحب کو بھول جائیں گے، معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ان کا وہی فارمولہ تھا جو پرویز مشرف نے بھی دہشت گردی کی جب جنگ شروع کرائی امریکہ کے ساتھ، اس میں شرکت کی، تو اس وقت لوگ نواز شریف اور نون لیگ کو بھول گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے جب آپ کا پیٹ بھر جائے، جب مسائل ختم ہو جائیں تو پھر آپ سیر و تفریح، کھیلوں کی طرف، میوزک کنسرٹس کی طرف ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دنیا کے تمام ممالک اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے معاشی مسائل نہیں ہیں، وہ لوگ سیاست کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آسٹریلیا کے لوگوں کو وزیر اعظم کا نام تک بھی نہیں پتا۔ یہاں کیونکہ روٹی کپڑا مکان، برطانیہ امریکہ، یہاں بنیادی ضروریات کے مسائل نہیں ہیں، عام آدمی کی زندگی کا محور کچھ اور ہے، لیکن یہاں چونکہ سر دست مسائل کچھ اور ہیں، انہوں نے کرکٹ میچز، میوزک کنسرٹ اور اب قاتل بسنت تک واپس لانے کی کوشش کہ عام آدمی کسی طرح کھیل تماشوں میں وہ روم کی طرح جڑ جائے جس طرح اٹلی میں ہوتا تھا۔ لیکن ان کھیل تفریح اور سیر و تفریح اور میلوں میں بھی لوگوں نے عمران خان کو شامل کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بسنت انہوں نے شروع کی ہے، فضاؤں میں آپ کو عمران خان ہی نظر آئے گا ہر طرف۔ اس موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ جو کہ طاقت کے تمام مراکز مکمل کر چکی ہے، عوامل مکمل کر چکی ہے، لوازمات مکمل کر چکی ہے، فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء مل چکا ہے، چیف آف ڈیفنس کا عہدہ، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا، پارلیمنٹ، سینٹ، عدلیہ سب ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن دو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں، ایک عمران خان عوام، یعنی عوام عمران خان ایک ہی چیز ہے، دوسرا معیشت، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے امن و امان، سیاسی عدم استحکام۔ جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو آپ ملک کے حالات کیسے بہتر کریں؟ آج آئی ایم ایف نے 1.3 ارب ڈالر کی قسط منظور کی اور ساتھ ہی خطرناک ترین شرائط لگا دی ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہتی ہے، آئی ایم ایف کی وہ کرپشن کی رپورٹ 5 یا 3 کھرب کی، یہ شرط لگائی ہے کہ اس قرضے کی قسط کی شرط ہے وہ رپورٹ شائع کریں۔ اس سے ان کی ساکھ ویسی تباہ ہو جانی ہے کہ 2 سال میں 5.3 کھرب کی کرپشن، اور اس پہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر بھی تنقید اور وفاقی حکومت ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے جتنی شرائط لگائی وہ یہ پوری نہیں کر سکے۔ اصلاحات کا وعدہ تھا وہ نہیں ہو سکا، ایس آئی ایف سی سے معاشی ترقی کے لیے جو بنائی تھی وہ بری طرح ناکام ہوگی، حکومتی اخراجات کا ٹارگٹ ان سے پورا نہیں ہوا۔ حالت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مقامی مارکیٹ سے 8.4 ارب ڈالر خرید کر غیر ملکی ذخائر کے ہدف میں رکھے، آئی ایم ایف کو دکھایا۔ ٹیکس کا جو ہدف تھا ایف بی آر نے پچھلے 5 مہینوں میں 413 ارب کا خسارہ، تجارتی خسارہ امپورٹ ایکسپورٹ کا 15 ارب سے اوپر۔ اب یہ منی بجٹ لگا کے ٹیکسز لگا کے شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوارڈینیٹر جنرل خود کہہ رہا ہے اسٹیٹ بینک سے کہ شرح سود کم کریں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے وعدہ کر رہی ہے کہ ہم بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید ایڈجسٹمنٹ کر کے عوام کی ایسی کی تیسی کریں گے۔ اب اس تباہ شدہ معیشت کا کیا حل ہے؟ غزہ فوج جائے، وہاں سے ڈالر لائے، اور پاکستان کے تو چاروں بارڈرز آپ کو پتہ ہے مکمل جنگ کی وجہ سے بند ہیں، تجارت تو کسی ملک سے نہیں ہو رہی، ختم ہوگی، ملک کے اندر سیلاب، پھر معاشی حالت وہ آپ سب جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ دیوالیہ پن سے اس لیے بچا رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ایٹم بم رکھنے کی بیچ نہ دیں۔ عرب ممالک سمیت دنیا کا کوئی ملک مدد نہیں کر رہا سوائے فورن ریمیٹنس جو پاکستانی بھیج رہے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر جو آفت کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے، آپ دیکھیں 2026 میں فلسطین کے لیے 4 ارب ڈالر، سوڈان کے لیے 2 ارب ڈالر، شام کے لیے 2 ارب ڈالر، اور پاکستان جو بری طرح معاشی مسائل میں سیلاب میں اس کے لیے صرف 6 کروڑ ڈالر، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیں گے، وہ ہم وہاں کی مقامی تنظیموں کو ضرورت مند افراد تک براہ راست پہنچائیں گے، انہیں نہیں دیں گے۔
اس پر ابھی ایک تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اسمبلی میں. کسی نامعلوم رکن کے کل پیسے گر گئے. ایاز صادق نے اعلان کیا کہ یہ پیسے کس کے ہیں, تو 12 اراکین نے ہاتھ اٹھا دی. یہ مذاق نہیں ہے, وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, لوگ بھی موجود ہیں, اور 12 لوگ کہہ رہے تھے گرے ہوئے پیسے میرے ہیں. اب ذرا آپ سوچیں کہ ان کی لاکھوں کی تنخواہیں, الاؤنس, مراد, بھاری بجٹ, پھر یہ ملک کے امیر ترین جاگیردار ہیں, صنعتکار ہیں, سیاستدان ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لائے لوگ ہیں, اور اگر یہ کیمرے نہ ہوتے تو کیا کرتے. اس لیے دنیا ان پہ اعتماد نہیں کرتی. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو پرسپشن رپورٹ آئی آپ اس کو پڑھیں, صوبوں کی جو کرپشن کے حوالے سے آئی, اس میں پنجاب سب سے اوپر نمبر 1 نیشنل کرپشن پرسپشن سروے میں. پولیس کو, پنجاب پولیس کو 24% کرپٹ قرار دیا گیا. خیبر پختونخوا کرپشن میں سب سے نیچے ہے, پھر اس کے سندھ, اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا, بلوچستان. اب اندازہ کریں کہ یہاں ان لوگوں کو کوئی ایک پیسہ دھیلا, یہ جو کہتے ہیں نا ہم کرپشن نہیں کرتے, یہ واقعی کو پیسہ دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں. یہ گدھوں کی طرح پاکستان کو نوچ رہے ہیں, انہیں پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل اداروں کی غذائی شارٹیج, یہ جو خوراک کی قلت کی رپورٹ تو سنتے ہیں, میں نے آپ کی شیئر کی. آج ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک رپورٹ جاری کیا, گوگل پہ جائیں, وہاں ہمارے ذرا اس رپورٹ کو پڑھیں کہ پاکستان کو پانی کا کتنا شدید بحران آنے والا ہے. سندھ طاس معاہدہ بھارت نے جو بند کیا اس کے نتائج کیا نظر آئیں گے. پاکستان کے پانی کے ذخائر میں اتنی تیزی سے کمی ہو رہی ہے کہ 80% آبادی کو 80% پینے کا صاف پانی ملنا مشکل ہو جائے. یہ رپورٹ ایشیائی ترقیاتی بینک یہ رونگٹے کھڑے کر رہی ہے. اسرائیل کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو میں نے موبائل فونز کے اندر ان کی تمام حساس عہدوں پر جو اسرائیل نے پریڈیٹر سافٹ ویئر کے ذریعے قبضہ کر لیا, نشانے پہ رکھ لیا ہے, یہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ تو چلے جائیں گے نا, ان کے بعد جو آئیں گے 5-7 وہ ایران کی طرح معاملہ ہوگا, اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اڈیالہ جیل کو کس طرح مینج کرنے کے چکر میں, یا کسی طرح عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں. اس پہ آج تحریک انصاف نے بڑا زبردست فیصلہ کیا, اور جو ان کی حکومت کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں باقاعدہ طور پر تحریک انصاف نے بنا عمران خان کے حکم پہ پہلی دفعہ استعفوں کا معاملہ کہ ہم قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ سب کو چھوڑنے پہ تیار ہیں. اس کے بعد پھر ایاز صادق مجبور ہو گئے بلانے پہ. انہوں نے تحریک انصاف نے, بیرسٹر گور وغیرہ نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش میں ہم اس تمام سیاسی نظام سے نکلنے کے تیار ہیں. یہ جو کھوکھلا جھوٹا نظام دنیا کے سامنے اسے ایکسپوز کر دیں گے. ان کے استعفے جمع ہوں گے تو یقین کریں نون لیگ, پیپلز پارٹی, اسٹیبلشمنٹ تینوں دنیا بھر میں, یاد رکھیں, دیکھیں تحریک انصاف کو لنگڑی لولی صورت میں بھی نظام میں رکھنا ضروری تھا. یہ جو IMF کی ایک ساتھ ہے, دنیا سے امداد ہے, ایک جمہوری 2 نمبر, چاہے دنیا کو تو پتہ ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل دنیا میں ایک تاثر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ رکھنا ضروری تھا. خود انہیں یورپ نے کہا تھا. اب اس صورتحال میں تحریک انصاف اس سسٹم سے نکلنے کے لیے استعفے ہی صرف دے دیتی, جیسے اگر 9 فروری کو اس سسٹم کو نہ مانتے تو نظام نہیں چل سکتا تھا. یہ فارم 47 انہوں نے اسی لیے جاری کی, زبردستی نے اس نظام کا حصہ بنایا. آزاد حیثیت میں اسمبلیوں میں بغیر تحریک انصاف کے نام کی اس پورے نظام کی کوئی قانونی, آئینی, اخلاقی حیثیت دنیا کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے مجبور ہو کے ایاز صادق پارلیمانی کمیٹی بنا رہا ہے, اس کا اجلاس بھی بلا رہا ہے, رانا ثناء اللہ کو سربراہی بھی دے رہا ہے کہ خان سے ملاقاتیں کرو. اب اس پہ اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے, ان کا بھی DGSPR کی آپ دیکھ لیں پوری پریس کانفرنس. اب تحریک انصاف کے لوگ یہ جو دلیری دکھا رہے ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے دعویٰ کیا ہم خان کو مائنس کریں گے, تصویر نہیں لانے دیں گے, رکنیت منسوخ کر دیں گے, یہ تمام تصویریں لے کر پہنچ گئے. اور یہ ظلم اور جبر میں ہمت, دلیری دکھانا بہت ضروری ہے. تحریک انصاف کو ایسے لوگ چاہیے, اور ان کے پاس یہ لوگ موجود ہیں. خرم ذیشان سینیٹر, حیات آباد, اس کے گھر ویگو ڈالر میں 5 ویگو ڈالر میں 20-25 لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش, گولیاں مار کے چلے گئے, 2 لوگ زخمی ہوئے. ایک کا خرم ذیشان سے میری بات ہوئی, سنتا ہے کہ سرجری ہو رہی ہے. مطلب یہ فیصل واڑہ کی دھمکیوں کے بعد ہوا. اب دیکھیں اس سے ڈرانے کی کوشش, لیکن کہاں خوفزدہ ہوتے ہیں. خرم ذیشان کو صرف خوفزدہ کرنے کی کوشش کی, اپنے بیانات واپس لے, ایسی بات نہ کرے. وہ جانتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں انہوں نے بات نہیں کی, وہ اقرار کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے نظریے پہ اسی طرح کھڑا ہے. یہ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا, فورینزک ہوتے, یہ بندوقوں کی جو خول ہے ان سے ہی پتہ چل رہا ہے کون لوگ تھے. لیکن چونکہ یہاں پاکستان سے دھمکیاں دے کر زیادہ اچھلتے ہیں اب لوگ, لیکن ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے لوگ. خرم ذیشان نے تو کہا ہے کہ حد سے زیادہ کیا کریں گے, جان لے لیں گے لے لیں. اب یہاں پر 3 سال میں یہ تحریک انصاف کو دیکھیں کوشش کرتے رہے توڑنے کی, یہی دھمکیاں دیتے رہے نا بار بار, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس سے اب تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو اس کی بہت بڑی وجہ بتاتا ہوں, یہ یاد سے کوئی کلپ بے شک کاٹ کے رکھے. اس وقت پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد میں وہ سٹیٹسٹکس پڑھ کے حیران ہو رہا تھا, جتنی تیزی سے نوجوانوں میں اضافہ. 92% تحریک انصاف نوجوان جو ہے پاکستان کے عمران خان کے ساتھ ہے. 45 لاکھ نوجوان ہر سال 18 سال کی عمر پر پہنچتا ہے, یعنی 12 سے 14 ہزار ووٹر جو ہے وہ پاکستان کے ووٹ بینک میں تحریک انصاف میں ایڈ ہو رہا ہے. اور فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ پول کریں,
سڑکوں پہ بلائیں، تحریک انصاف کو ایک طرف اور سیاسی جماعتیں یعنی ساری ایک طرف، اور فیلڈ مارشل کو ایک طرف رکھیں. میرے خیال میں ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ عمران خان کی صرف ایک لائیو تصویر، صرف ایک تصویر اڈیالہ جیل سے لیں اور 78 سال کے اپنے تمام فوجی جرنیلوں کو، ان کے خاندان کو اکٹھے کر لیں. اس کا 1% بھی پورا نہیں کر سکیں. ان کے تو حالات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو وزراء ہیں ابھی یہ جس تقریب میں جاتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں عمران خان کے نعرے لگتے ہیں. یہ تو وہاں لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، پہلے پوری ریکی کراتے پھر بھی مارے جاتے ہیں. برطانیہ سے خبر آپ کو دوں، اہم خبر جو انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے امریکہ میں ڈاکٹر آصف بڑے اہم عہدے پہ امریکہ میں، وہ ہاؤس آف کامن میں عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات کی انہوں نے ٹویٹ کی. اور برطانیہ میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان کے بیٹے پوری کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ مکمل لابنگ کر رہے ہیں، مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر وہ اس کیس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس پر انسانی حقوق کے معاملے پر کچھ تنظیمیں بھی ان کے ساتھ جڑ رہی ہیں. تو یہ اس کی میں بعد میں تفصیل بتاؤں گا. ڈی کلاسیفائڈ میں شہزاد اکبر صاحب کا آج کالم بھی بڑا اہم آیا جو برطانیہ کے حوالے سے ٹویٹ تھی. محسن نقوی چونکہ وہاں موجود ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن اس وقت لینے کے دینے پڑ گئے. ایک تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں وہاں ان کو منع کیا گیا شہزاد اکبر اس کو محسن نقوی کو گاڑی نہ دینا. یہ شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے. یہ وہاں غیر ملکی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا برطانیہ میں بہت بڑا معاملہ بنا ہوا. یاد رکھیں آج بھی 2 غیر ملکی تارکین نے وہاں بڑا گھناؤنا غلیظ کام کیا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب پاکستانی نژاد جو ہوم منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، پاکستانی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح 1-2 لوگوں کو لایا جائے، لیکن جو لوگ وہاں قانون سمجھتے ہیں، میری ان سے تفصیل سے بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے اس دور میں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے، انہیں خوف زدہ کرنے کی پوری کوشش ہے. ابھی علیمہ خان کے جو خاوند ایئر کوموڈور ریٹائرڈ عثمان خان، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ تحریک انصاف برطانیہ میں محسن نقوی موجود ہے، ایمبیسی کے باہر، فارن آفس کے باہر احتجاج کریں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جو کچھ بھی ہے عمران خان کے نام کی وجہ سے. اب سجاد برقی صاحب سے انٹرویو میں انشاءاللہ میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ اوورسیز چیپٹرز کب متحرک ہوں گے. خان کی ملاقاتیں جو بند کی گئی ہیں آج کے بعد، یہ کیونکہ آج کا دن بڑا اہم، اس کے بعد تحریک انصاف نے اپنا لائے عمل پورا بتانا ہے. بلا شبہ اوورسیز میں اس وقت خوف، ڈر اور دہشت موجود ہے، لیکن اس خوف اور ڈر اور دہشت کو دور یہی لوگ رہنما کر سکتے ہیں. اوورسیز خان کی بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں، انہیں کسی صورت میں خوفزدہ نہیں ہونے دینا چاہیے. تو اس پہ اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں کچھ اور دوست بھی، وہ بھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا اگلے ولاگ میں رکھوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.